बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का ये हमारा लाइव सवाल जवाब का छठा सीज़न है, छठी नशिस्त और छठी मजलिस है। आज इतवार का दिन है। और आज की इस मजलिस के अंदर भी लाइव सवाल जवाब होगा। कुरान करीम के ताल्लुक़ से, अहादीस के ताल्लुक़ से जो मसले मसाइल हमारे जहन में आते हैं, रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी के अंदर जो मसाइल पेश आते हैं नमाज कुरान वग़ैरह के एतबार से, तो उनका मुख्तसर हल, मुख्तसर जवाब देने के ताल्लुक़ से मजलिस शुरू की गई है और इंशाअल्लाह हर इतवार को ये मजलिस रहेगी। लिहाजा जिन लोगों को मुख्तसर जवाब चाहिए तो वो यहाँ पर अपने सवाल जवाब हल करा सकते हैं। अरबी का मक़ूला है, अल जहलु मौतुन लिल हयाती, के जहालत ज़िंदों के लिए मौत के मानिंद है। ज़िंदों के लिए मौत के मानिंद है, यानी जाहिल रहना, वो चाहे शरीयत से हो, वो चाहे इल्म से हो, किसी भी चीज़ से हो, तो वो मुर्दों के मानिंद होते हैं। तो उसी के सिलसिले में ये, ताकि हमें दीन की मालूमात, दीन की नॉलेज हो सके, उसी के ताल्लुक़ से है। तो इसलिए आज की ये मजलिस है, हमारे साथ शामिल हो जाइए और आपके जहन में जो सवाल होंगे, जो मसले मसाइल होंगे, तो आप जो है उनको यहाँ पर हल करा सकते हैं। उसी के ताल्लुक़ से है ये। जी, पहला सवाल आज का क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना कैसा है? जी बिल्कुल, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना दुरुस्त है, इसकी इजाज़त है। बल्कि उलमा ने इसको आदाब में से शुमार किया है। हारून तयागी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कुरान मजीद को चूमना कैसा है? जी, कुरान मजीद को चूमना आप किस गर्ज़ से पूछ रहे हैं वो बता दीजिए। बाकी ये है, कुरान करीम को पढ़ना चाहिए। चूमने से ज़्यादा पढ़ना फ़ायदेमंद है। पढ़ना, उस पर उंगली फिराना, उसको देखना, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए ये अमल करना चाहिए। तो चूमने की भी इजाज़त है, लेकिन उससे बेहतर है पढ़ा जाए उसको और उसके मुताबिक अमल किया जाए। जी, और जिन साहिब ने दुआ का वसीला पूछा था, तो बेशक ये जो है, इसको उलमा ने आदाब में से शुमार किया है कि इससे दुआ जल्दी कबूल होती है। तो इसलिए अगर दुआ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला मांगा जाए तो बेशक इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। उलमा फरमाते हैं, वक़द अद्दा मिन आदाब दुआ अत-तवस्सुल, के जो है उलमा ने तवस्सुल को, वसीले को आदाब में से शुमार किया है। तो इसलिए अगर वसीला मांग लिया जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। जी, और किसी हमारे दूसरे भाई का क्या सवाल है? जी हाँ, क्या कहते हैं कि शुरैम के माना क्या हैं? जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। शुरैम के माना जी फ़िलहाल हमारे जहन में नहीं है। माना वगैरह वो आप बाद में पूछ लिया करें, देख करके जवाब देने में आसानी होती है, तो आप बाद में मालूम कर लिया कीजिए। जी, मोहब्बत के इज़हार के लिए, मोहब्बत के इज़हार के लिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अपना सवाल मुकम्मल कीजिए। सवाल मुकम्मल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बता दिया जाएगा। रूह और नफ्स में क्या फ़र्क है? जी, बहुत सारे लोग सलाम कर रहे हैं। जी, सबको मेरी तरफ़ से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूह और नफ्स में क्या फ़र्क है? देखिए, रूह तो वो चीज़ है कि जो हमारे जिस्म के अंदर दौड़ती है। वयसअलूनका अनिर रूह, कुरान करीम में कहा गया, उसका जवाब दिया गया, कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, कि रूह तो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम में से एक हुक्म है। जब अल्लाह तबारक व तआला उसको निकाल लेते हैं तो इंसान मर जाता है। तो रूह तो वो है। और नफ्स जो है, वो नफ्स दिल के अंदर एक दाइया होता है, अच्छाई या बुराई के ऊपर उभारने वाली जो चीज़ होती है वो नफ्स होती है। बहुत सारे लोग दिल को भी नफ्स से ताबीर करते हैं। तो नफ्स और रूह के अंदर ये फ़र्क है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं, सुलेमान कब्र में मदीने के रोज़ा अक़दस की मिट्टी रखना कैसा है? कब्र में मदीने के रोज़ा अक़दस की मिट्टी रखना कैसा है? देखिए, कब्र के अंदर आप मिट्टी रख लीजिए या कुरान शरीफ रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपके अमाल अच्छे नहीं हैं। इसलिए उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो है अच्छे अमल लेकर के जाइए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर। इंशाअल्लाह अमल अच्छे होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसले भी अच्छे फरमाएंगे। नहीं तो आप चाहे ज़मज़म लेके जाएँ, कुरान लेके जाएँ, हदीसी किताबें लेके जाएँ, मिट्टी कहीं की भी लेकर के जाएँ, तो फिर नजात बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए अमल अच्छे कीजिए। दूसरा सवाल है, फ़जर की अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज़ पढ़ी और अभी मकरूह वक्त नहीं हुआ, तो क्या उस वक्त असर की क़ज़ा नमाज़ बाकी हो तो पढ़ सकते हैं या नहीं? जी, फ़जर की नमाज़ से पहले पढ़ लीजिए, फ़जर की नमाज़ के बाद नहीं पढ़ना चाहिए, भले ही क़ज़ा नमाज़ क्यों ना हो। उलमा ने मना किया है और वजह उसकी ये है, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर की नमाज़ के बाद और असर की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि भले ही मकरूह वक्त शुरू ना हुआ हो, लेकिन आप जो है वो जो क़ज़ा नमाज़ है वो फ़जर की नमाज़ से पहले पढ़ें, बाद में नहीं।
اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا جی ایس ٹی ٹیکس کی جاب کرنا جائز ہے؟ جی جی ایس ٹی میں اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور حرام کام اس کے اندر شامل نہیں ہوتا، کوئی اور حرام کام آپ سے کرنے کے لیے کہا نہیں جاتا، تو پھر اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، اس سے منائیگی نہیں ہے، تو اس لیے اس سے کر سکتے ہیں جی ایس ٹی میں۔ ہاں اگر کوئی اور حرام عمل آپ سے کروایا جاتا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر نماز میں جلسے میں غلطی سے صرف سبحانہ پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا نماز میں جلسے میں؟ جی نہیں، سبحانہ پڑھ لیا ہے تو کوئی اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ ویڈیو بنانا کیسا ہے؟ بعض لوگ حرام کہتے ہیں۔ جی علماء نے ویڈیوگرافی کی اجازت نہیں دی ہے، اکثر اور جمہور علماء کا متفق علیہ مسئلہ یہی ہے کہ ویڈیوگرافی منع ہے جاندار کی، وہ چاہے چرندے پرندے جانور وغیرہ ہوں یا انسان ہوں، تو انسانوں کی ویڈیوگرافی یہ منع ہے، اس کو علماء نے حرام ہی کہا ہے، اکثر کا اتفاق اسی پہ ہے۔ البتہ بعض علماء نے دین کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اجازت دی ہے، جیسے بہت سارے لوگ مسئلے مسائل بتاتے ہوں، جیسے ہم بتا رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو دین کے مسائل کے لیے، رہبری کے لیے، مسائل بتانے کے لیے، یا کچھ اور ایسی مفید معلومات ہیں کہ جس میں ضروری ہو تو اس کی اجازت دی ہے، تو صرف ضرورت کی حد تک اجازت ہے، بعض علماء نے اجازت دی ہے۔ یہ مسئلہ ہے ویڈیو بنانے کا۔ آپ کہاں سے مفتی صاحب؟ جی سہارنپور سے ہیں ہم۔ کیا شیعہ اگر ہدیہ دے تو اس کو لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھ لیجئے، اگر ہدیے کی وجہ سے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آگے چل کر کے مجھے کسی اس کے شرکی عمل میں شرکت نہ کرنی پڑے، اگر اس طرح کا کوئی ہے تب تو نہ لیجئے، اور اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے، نیز یہ بھی یقین ہے کہ اس نے اس کے اندر کوئی خیانت نہیں کی، اس میں کچھ اپنا تھوک نہیں ملایا، کوئی جھوٹا نہیں ملایا، کوئی گندی چیز نہیں ہے، تو پھر شیعہ کا ہدیہ قبول کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے۔ شیعہ اکثریت یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حرام کام کے مرتکب ہوتے ہیں، کفر کے مرتکب ہوتے ہیں، اس لیے اکثر شیعہ کافر ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے، اکثر شیعہ کافر ہوتے ہیں۔ اثنا عشریہ جن کو کہا جاتا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رسول ہونے کے قائل ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، تو ایسے کافر ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات وغیرہ نہیں رکھنے چاہیے، ہدیہ وغیرہ بھی قبول نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نسبیات کیا ہے؟ نسبیات کیا ہے؟ نسبیات دیکھیں، یہ تو نسب سے بنا ہے، کوئی بندہ اپنے نسب کے اوپر فخر کرنے لگے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں قریشی ہوں، میں انصار ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو اس کو نسبیت کہا جاتا ہے کہ بھئی آدمی اپنے نسب کے اوپر فخر کرے۔ ہاں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا سوال کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم، اگر کسی کو پیشاب کے قطرے کے نکلنے کا شک ہو تو کیا حکم ہے، نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، اگر کسی کو پیشاب کے قطرات کی بیماری ہو تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ ایسے وقت میں نماز پڑھے کہ جب اس کو پیشاب کے قطرے نہ آتے ہوں، اور اگر اس کا کوئی وقت ایسا ہے ہی نہیں بلکہ ہر وقت پیشاب کے قطرے جاری رہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کرے، اور وضو کر کے کوئی پاک صاف کپڑا اپنی شرمگاہ پر رکھ کر کے اسی حالت میں نماز پڑھ لے، اسی حالت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ رہ گئی بات شک کی کہ کسی بندے کو شک ہوا کہ نماز میں قطرے آئے کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شک کے اوپر مدار نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو، تو اگر یقینی بات ہے تب تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر صرف شک ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شک ہوتا رہتا ہے، تو شک کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ برابر نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز ہو جائے گی، شک کا اعتبار نہیں ہے۔ اچھا حضرت جی، بہار میں سیلاب آیا ہوا ہے، حضرت دعا کی درخواست ہے آپ سے۔ جی بالکل، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مدد فرمائے۔ جو بھی اس وقت کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہو، وہ چاہے آسمانی ہو، سیلاب کی ہو، بارش کی ہو، زمینی ہو، کسی بھی اعتبار سے جو پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، سب کے ساتھ اپنی نصرت شامل حال فرمائے۔ ایم احمد السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محسن خان پوچھ رہے ہیں شیئرز میں ٹریڈنگ کرنا کیسا ہے، کیونکہ شیئرز کے پرائز بڑھتے اور کم ہوتے رہتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر شیئر حلال ہیں، جس کمپنی کے ساتھ آپ جڑ کر کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس کے پروڈکٹس حلال ہیں اور نفع جو نقصان ہے وہ فیصد کے اعتبار سے متعین ہے، ہر ایک کو دیا جاتا ہے، نفع نقصان دونوں میں شرکت ہوتی ہے، حلال کاروبار ہے، تب تو اجازت ہے۔ لیکن اگر کاروبار حرام ہے یا نفع نقصان جو ہوتا ہے صرف نفع میں شرکت ہے، نقصان میں نہیں ہے، یا جو آپ کو نفع دیا جاتا ہے وہ صرف اندازے سے دیا جاتا ہے، آپ کے فیصد کے حساب سے نہیں دیا جاتا، تو پھر یہ شیئر مارکیٹنگ یا ٹریڈنگ جائز نہیں ہوگی۔ اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ شکریہ۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب کیسے ہے؟ جی تذکرۃ الاولیاء، عامر جی پوچھ رہے ہیں، تذکرۃ الاولیاء یہ صحیح کتاب ہے، غالباً ان کے مصنف جو ہے وہ ذہن میں نہیں ہے کن کی ہے، لیکن بہرحال اچھی کتاب ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت شیعوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے، یا وہ مسلمان ہیں یا نہیں، چونکہ وہ قرآن پاک کی تحریف کے قائل ہیں، نیز صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، رہنمائی فرمائے۔ دیکھیے، جواب آپ نے خود دے دیا ہے کہ جو شیعہ قرآن میں تحریف کے قائل ہوں یا صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوں تو ایسے شیعہ بالاتفاق کافر ہیں،
बिल-इत्तिफ़ाक़ ऐसे शिया काफिर हैं। हाँ, जिनके अंदर ये चीज़ें ना पाई जाती हों, बहुत सारे शिया ये समझते हैं कि असल में वही आनी थी हज़रत अली पर, लेकिन हज़रत जिब्राइल से गलती हुई और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। बहुत सारे अम्मा आयशा के शान में जो है शान में गुस्ताखी करते हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के शान में गुस्ताखी करते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के शान में गुस्ताखी करते हैं। तो ऐसे सहाबा काफिर हैं, सॉरी ऐसे शिया काफिर हैं, ऐसे शिया काफिर हैं कि जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं। जमहूर का मुत्तफ़क़ अलैह मसला यही है। शरीयत के मुताबिक पड़ोसी कितनी दूरी तक होंगे? तो पड़ोस के 40 घर, जैसा कि बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि जब हाजी हज से आता है तो 40 घरों तक उसकी दुआ कबूल होती है। अगर वो उनके हक़ में दुआ करे, वो उससे सलाम मुसाफ़ा करें तो 40 घरों तक। तो 40 घर दाएं तरफ, 40 घर बाएं तरफ, 40 घर सामने और 40 घर पीछे। अगर किसी के पड़ोस में इतने घर हैं तो ये, अगरचे पड़ोस तो असल तो वो है जो अपने घर से मिला हुआ हो, दाएं बाएं आगे पीछे जो पड़ोस अपने घर से बिल्कुल मिला हुआ है, मुत्तसिल असल तो वो है, लेकिन 40 घरों तक कभी इसका उलमा ने इतलाक़ किया है। सीरियल देखना कैसा है? जी, सीरियल देखना जायज़ नहीं है, हराम है, क्योंकि उनमें चोरी और जुर्म कैसे करना है वो दिखाए जाते हैं, दूसरों को कैसे परेशान किया जाता है वो दिखाए जाते हैं, नीज़ फ़ोटोग्राफ़ी और गैर महरम औरतों की ये इस तरह के म्यूज़िक वगैरह, इस तरह की बहुत सारी मफासिद और ख़राबियाँ हैं कि जिनकी वजह से वो देखना जायज़ नहीं होगा। मौजूदा दौर में घर में नमाज़ पढ़ना कैसा है एहतियात के तौर पर? जी, पढ़ सकते हैं, इजाज़त है, लेकिन सिर्फ अगर कहीं पर, हमने ये मसला पिछली बार भी बताया था कि अगर कहीं पर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है तो फिर मस्जिद में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ नमाज़ पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। कोई घर में पढ़ना चाहे तो नमाज़ हो जाएगी। रकात छूट गई थी और इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, गलती से मसबूक ने भी सलाम फेर दिया, तो सजदे से वाजिब होगा या नहीं? शब्बीर भाई हैं सूरत से। जी, अगर मसला ये है कि अगर मुक्तदी ने एक तरफ पूरा सलाम फेर दिया था और इमाम के सलाम फेरने के बाद में फेरा है, इमाम साहब सलाम फेर चुके थे फिर इसने फेरा है, तो सलाम एक तरफ फेरा हो या दोनों तरफ फेरा हो, अब ये खड़ा होकर के अपनी नमाज़ पूरी करेगा और आखिर में सजदा सहव करेगा। तो ऐसे बंदे के ऊपर जो मसबूक गलती से इमाम साहब के साथ सलाम फेर दे तो उसके ऊपर सजदा सहव लाजिम है। सजदा सहव नहीं करेगा तो नमाज नहीं होगी। शरीयत के मुताबिक आदमी मुसाफिर कब होगा? जी, मुसाफिर जब होगा जब वो 78 किलोमीटर यानी 78 किलोमीटर और एहतियातन 80 किलोमीटर उसका जो गांव का एरिया है या शहर का जो एरिया है, तो जब अपनी शहरी हुदूद या गांव की आबादी से निकल आए, गांव की आबादी से या शहरी हुदूद से बाहर निकल करके अगर वो 77 या 80 किलोमीटर दूर जाने का सफ़र का इरादा करता है तब वो मुसाफिर होगा और उसके ज़िम्मे क़स्र करना लाजिम होगा। अच्छा, कह रहे हैं हज़रत नुसरत के माना क्या है? नुसरत के माना है मदद के, नुसरत के माना मदद के हैं, नुसरत के माना मदद के हैं। उलमा के बयानात के बैकग्राउंड में लोग धुन लगाते हैं, क्या ये जायज़ है? जी नहीं, नहीं लगानी चाहिए। म्यूज़िक वगैरह ये हराम है। उलमा के बयानात में इस तरह की धुनें नहीं लगानी चाहिए, इनके ऊपर म्यूज़िक का इतलाक़ होता है, इसलिए ये भी मना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कलीमा शरीफ को कोई ऐप है क्या मुफ्ती साहब? कलीमा शरीफ का कोई ऐप है क्या? जी, ऐप्स तो बहुत सारी हैं, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत तरह की जो है मार्केट के अंदर आ गई हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मज़ीद वजाहत कर दीजिए। सही हदीस से साबित कोई अच्छी किताब का नाम बताइए जिनमें वजीफ़े हों अमल करने के लिए। जी, मौलाना शफ़ अली थानवी की आमाल कुरानी है, आमाल कुरानी है, उसमें आपको बहुत सारे वज़ाइफ़ मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक और हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस सदर मुदर्रिस मज़ाहिरुल उलूम जदीद के अंदर मौलाना मोहम्मद आकिल साहब हैं, मौलाना मोहम्मद आकिल साहब जो इस वक्त शेखुल हदीस भी हैं और सदर मुदर्रिस भी हैं, तो इनकी किताबें बहुत अच्छी, नाम मेरे जहन से निकल गया है, नाम मेरे जहन से शायद किताबुद्दुआ इस तरह कुछ नाम है, हाँ शायद गालिबन किताबुद्दुआ ही है, तो उसको लिख लीजिए। हज़रत फरमाते हैं कि 40 साल से मैं दरस हदीस पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी इस तरह की हदीस दुआ वाली हदीस आती है तो मैं उसको लिख लेता हूँ, और उसको लिखने के बाद उन्होंने तरतीब दी है, तो माशाअल्लाह सारी हदीस से साबित दुआएँ हैं, वज़ाइफ़ हैं, उसको ले लीजिए, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? जी भाई, इसके बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। मेन रीज़न ये है कि हम लोग हराम नहीं छोड़ते, हराम खाना नहीं छोड़ते। जैसा कि हदीस में कहा गया, एक बंदा हराम खाता है, हराम करता है, फिर वो दुआ मांगता है तो उसकी दुआ क्यों कर कबूल नहीं होगी। बहरहाल दुआ के कबूल ना होने की वजूहात और इस सिलसिले में जो कैसे दुआ कबूल होगी, तो हमारी वीडियो है यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर जाकर के देख लीजिए। दुआ की कबूलियत के आदाब, दुआ के आदाब, दुआ के मुस्तहब्बात वगैरह हैं, तो उसमें हमने तफसील से बयान किया है कि कैसे कैसे दुआ कबूल होगी, हमको क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, क्या रात का खाना इशा से पहले खाना सुन्नत है? जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तो यही था कि मगरिब और इशा के दरमियान में आप खाना खा लिया करते थे, जो है तनावुल कर लिया करते थे मगरिब और इशा के दरमियान में। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जब आदमी इशा की नमाज़ के लिए जाएगा तो 40 कदम भी हो जाएगा और खाना हज़म भी हो जाएगा। और इशा के बाद चूँकि फिर सोना ही रहता है, तो अगर इशा के बाद खाएंगे तो फिर सीधा सोना ही है, तो उससे बदहज़मी पैदा होगी, खाना हज़म नहीं होगा और नींद ज़्यादा आएगी, तो तहज्जुद में उठना, फजर की नमाज़ में उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि मगरिब और इशा के दरमियान में खाना खा लेना चाहिए।
اچھا یہ کہہ رہے ہیں ناصبیت، 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 اچھا یہ سوال سے آپ پوچھ رہے ہیں، صحیح ہے، ابھی آپ نے صحیح لکھا ہے۔ ناصبیت یہی ہے کہ جو بندہ صحابہ کو نہ مانے، ان کے اوپر تبرہ کرے، دوسرے الفاظ میں رافضیت کہہ لیجئے، اپنے اکابر کو برا بھلا کہنا، صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، اسی کا نام ناصبیت ہے، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ السلام علیکم، دنیاوی علوم سیکھنے یا سکھانے کے لیے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ جس سے اللہ کی رضا اور ثواب بھی حاصل ہو جائے اور دنیاوی مقصد بھی پورا ہو جائے؟ محمد احمد، اچھا سوال ہے جی۔ اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو سکھا رہا ہوں اس سے سامنے والے کا فائدہ ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ آگے چل کر کے جو ہے کسی اور کو سکھائے۔ نیز اگر اچھے دینی علوم ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ اس پر عمل کرے تاکہ مجھے بھی ثواب ملے، اور اگر دینی علوم نہیں ہیں تو دنیاوی علوم ہے تو اس میں بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ بھئی میرے اس علم کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ کامیاب ہو جائے، اس کی زندگی سکسیزفل ہو جائے، لائف اس کی اچھی گزرنے لگے، یہ نیت ہونی چاہیے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر ثواب دیں گے جی۔ اے ڈی پی اسلامک پوچھ رہے ہیں کیا حال ہے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ ایم ڈی مصروف پوچھ رہے ہیں لڑکی کو حافظہ کرانا کیسا ہے؟ جی حفظ کرانا کیسا ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، یہ والدین کے لیے اور لڑکی کے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر ان کو حافظ بنا دیا جائے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں لوگ کرتے نہیں ہیں، بچوں کو لڑکوں کو حافظ نہیں بناتے، لڑکیوں کو تو کہاں سے بنائیں گے؟ لیکن اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ لڑکی کو جو حافظ بنائیں گے تو کسی غیر محرم سے نہیں پڑھوانا ہے، یا تو محرم ہونا چاہیے یا تو پھر اس کے کوئی دوسری شکل ہونی چاہیے کہ جس سے بے پردگی لازم نہ آئے۔ بہت بنانا اچھی بات ہے، بنانا چاہیے۔ محدث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محدث کا مطلب ہوتا ہے حدیث بیان کرنے والا، جو حدیث بیان کرے، حدیث پڑھائے، اس کو محدث کہا جاتا ہے، جیسے امام بخاری، امام مسلم، نسائی وغیرہ، ان کو محدث کہا جاتا ہے، جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، ان کی تخریج کی، ان کا استنباط کیا، ان کے اوپر مسائل رکھ کر کے ان کی تخریج کی اور احادیث کی کتابیں لکھی، تو ان سب کو محدث کہا جاتا ہے۔ کیا چوئنگم کھانا منع ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں چوئنگم کھانا قوم لوط کا عمل ہے اور ساتھ ساتھ یہ وہ کھا کر نبی پر تھوکتے، نہیں، بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے، چوئنگم تو اس زمانے میں ہوگی بھی نہیں، چوئنگم کھا سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی نہ ہو، تو چوئنگم کھا سکتے ہیں، کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تکلیف کا مطلب یہ ہے چوئنگم کھا کر کے جو وہ ببلز پھلاتے ہیں اس کو پڑک کر کے پھوڑتے ہیں، ایک تو وہ چیز غلط ہے، دوسرے یہ ہے منہ سے نکال کر کے کہیں چپکا دیتے ہیں جس سے کسی کے وہ پیچھے دامن پہ چپک جاتی ہے، کہیں اور چپک جاتی ہے، تو جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو چنگم کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے جو بتایا گیا، قوم لوط والا عمل نہیں ہے۔ قوم لوط والا مشہور عمل تو بس وہی ہے کہ وہ مردوں سے جو ہے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ داڑھی منڈے قاری کی قرأت سننا کیسا ہے؟ جی سن تو سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ بہرحال فاسق کے حکم میں ہے، جو داڑھی منڈائے وہ فاسق کے حکم میں ہے، تو ایسے لوگوں کی قرأت نہ سننا بہتر ہے۔ خواب میں سانپ دیکھا ہے مفتی صاحب، تعبیر بتائیں۔ جی خواب میں سانپ کا دیکھنا اچھی بات نہیں ہے، خواب میں سانپ کا دیکھنا عام طور سے دشمن کی علامت ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھا کہ سانپ کو مارا ہے تو مطلب یہ ہے کہ دشمن پر غلبہ پائے گا، جو ہے دشمن کے اوپر غلبہ پائے گا، اور اگر دیکھا ہے کہ سانپ نے کاٹا ہے تو مطلب یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے نقصان پہنچے گا، تو اس لیے خواب مکمل بتایا کریں، بہرحال سانپ کا خواب میں دیکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا آگے پوچھ رہے ہیں صداقت، اگر امام ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جائے تو اس وقت مقتدی کیا کرے؟ اللہ اکبر کہے یا سبحان اللہ کہہ دے، اس طریقے سے امام کو لقمہ دے تاکہ اس کو احساس ہو جائے۔ سبحان اللہ کہہ کر کے حدیث میں کہا گیا اگر کچھ غلطی ہو جائے تو اللہ اکبر سبحان اللہ اس طریقے سے مقتدی کو کہہ دینا چاہیے تاکہ امام کو یاد آ جائے اور وہ واپس اپنی غلطی کو دہرا لے، سجدہ کر لے۔ اچھا ناخن کاٹنے کی ترتیب جو بتائی جاتی ہے کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ جی نہیں، ناخن کاٹنے کی جو ترتیب بتائی جاتی ہے کہ بھئی پہلے اس ہاتھ کی پھر اس ہاتھ کے پھر یہ پھر وہ، تو یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اچھے کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسندیدہ تھا تو اس لیے پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹے پھر بائیں ہاتھ کے کاٹے، تو یہ امام نووی یا دوسرے علماء نے لکھا ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ذخیرہ حدیث میں کہ جس سے اس ترتیب کا ثبوت ملتا ہو۔ لہٰذا بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے، تو یاد رکھیں سنت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ کئی بار سوال آ چکا ہے، میں نے سوچا بھی اس کا جواب دوں، آپ نے اچھا کیا یہاں پوچھ کر کے، تو اسی ذریعے سے لوگوں کو جواب مل جائے گا۔ تو یہ سنت طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہاں علماء نے لکھا ہے کہ بہتر اور مستحب طریقہ یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے کاموں میں دائیں طرف سے شروعات کرنا پسند تھا، تو اس لیے ایسا کر لیں اگر تو اس کی گنجائش ہے۔ ارطغرل غازی دیکھنا کیسا ہے؟ جی بھائی جائز نہیں ہے، ارطغرل غازی ہو چاہے کچھ اور ہو، دیکھنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جائز نہیں ہے، اس کی خرابیاں ہمارے سامنے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں حرام عمل کرتے ہیں، تو جو ہماری تفصیلی ویڈیو ہیں اس کے جو ہے اندر دیکھ لیجئے، 6 وجوہات ہم نے بیان کی ہیں کہ ارطغرل غازی دیکھنا کیوں جائز نہیں ہے۔ لوگ اس کو دین سمجھ رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے، دین نہیں ہے یہ، تو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے، کئی ساری ویڈیوز ہماری موجود ہیں ارطغرل کے اوپر، انشاءاللہ وہاں آپ کو تفصیلی جواب مل جائے گا۔ جی سلام حضرت، تیٹ سے دہلی کیا دانتوں سے روزانہ خون نکل رہا ہے، نگل لیا ہے یا پھر نہیں پتہ لگتا؟ نہیں رمضان بھی ایسے ہی گزر رہا ہے،
دیکھیے جو ہے اگر دانتوں سے خون نکلتا رہتا ہے اور یقینی بات ہے اور خون اتنا ہے کہ جو تھوک کے اوپر غالب آ جاتا ہے، خون اتنا ہے جو تھوک کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور پھر وہ نگل لیا ہے، تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصدن منہ بھر کر کے خون اتنا آیا ہے کہ جو ہے جو تھوک کے اوپر خون غالب آ جاتا ہے تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ہلکا پھلکا ہے تو پھر بہتر یہ ہے روزے کی حالت میں عام طور سے یہ کرنا چاہیے کہ پھر کلی کر کے تھوکتے رہنا چاہیے، یا منہ کے اندر کوئی پھایا وغیرہ رکھ لینا چاہیے اگر زیادہ آتا ہے تو، اور اگر بہت زیادہ آتا ہے تو پھر یہ ہے پھر بعد میں قضا کرے، چونکہ اگر خون نکل کر کے دانتوں سے منہ کے اندر جائے گا تو یقینی بات ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا مزی کا کیا مسئلہ ہے، وضو اور غسل کیا ہے اس میں؟ جی مزی عام طور سے اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو شہوت کے وقت منی سے پہلے نکلتا ہے، جب آدمی شہوت کی حالت میں ہوتا ہے، ہم بستری کے وقت یا گندی فوٹو یا اور دوسری چیزیں دیکھتے ہوئے، تو جب شہوت آدمی کو بہت زیادہ ہوتی ہے تو پہلے جو وائٹ پانی نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ کپڑے پہ جہاں لگے وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھونا ضروری ہے، اس کے بغیر کپڑا پاک نہیں ہوگا اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا وضو کرے اور کپڑے پر جہاں لگا ہو اس کپڑے کو دھل لے۔ باقی اس کے رہتے ہوئے یا وضو سے تھا پھر یہ مزی نکلی ہے تو وضو ٹوٹ گیا ہے، بغیر وضو کیے اور بغیر کپڑا دھلے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ استبراء کے معنی کیا ہے؟ جی استبراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے عورت کو حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا ہے۔ عموماً یہ مسئلہ جب پیش آتا ہے کہ جب عورت کو طلاق دے دی ہو اور طہر کی حالت میں دی گئی ہو تو اس وقت اسے استبراء کرایا جاتا ہے، یعنی اس کو احتیاطاً تین حیض گزارنے کے لیے اس سے کہا جاتا ہے تاکہ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ ہاں واقعی اس کو بچہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ تو استبراء کا مطلب یہ ہوتا ہے رحم کی براعت۔ استبراء مطلب رحم کی براعت، یعنی رحم کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو حمل ٹھہرا یا نہیں ٹھہرا ہے، تو وہ جو عورت انتظار کرتی ہے عدت کے زمانے میں اس کو استبراء جو ہے کہا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کا آخری وقت کب تک رہتا ہے؟ جی عشاء کی نماز کا آخری وقت فجر تک رہتا ہے، جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے تب تک کہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی آدھی رات سے پہلے پڑھ لے، کیونکہ وہ اول وقت ہے اور افضل وقت ہے۔ آدھی رات تک افضل وقت ہے اور اس کے بعد ایک گناہ کراہت پیدا ہو جاتی ہے، ایک گناہ میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اول وقت میں ہی نماز پڑھ لے، اگرچہ وقت جو ہے وہ رہتا ہے جو ہے فجر تک رہتا ہے، فجر تک کے ادا کر لیں گے تو نماز ادا ہی سمجھی جائے گی، قضا نہیں سمجھی جائے گی۔ دف کا صحیح اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ جی اب تو دف کا اطلاق تو بڑا مشکل ہے اب تو کہنا، پہلے تو وہ تھا جو چمڑے وغیرہ سے بناتے تھے اور اس کو پھر پیٹتے تھے، یا آج کل جو ڈرم وغیرہ رہتے ہیں ان کو پیٹنے کے اوپر ہوتا ہے، لیکن آج کل دف کا اطلاق بڑا مشکل ہے، اس طرح کی چیزیں ہی نہیں ملتی ابھی۔ میگی کھانا کیسا ہے؟ جی کھا سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ اس کے مینیو میں دیکھ لیجئے کوئی حرام چیز تو اس کے اندر نہیں لگائی گئی ہے، کوئی اگر حرام چیز اس کے اندر شامل نہیں کی گئی ہے تو میگی کھا سکتے ہیں، میگی کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پھر آپ نے وہی سوال کر لیا، وضو کے بعد کیا ہے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اشارہ کرنا کیا ہے سنت ہے؟ آسمان کی طرف اشارہ کرنا انگلی سے یہ سنت نہیں ہے، بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے دعا پڑھنا اس کا حدیث سے ثبوت ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کر کے کلمہ پڑھتے ہیں، یاد رکھیے اس عمل کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے پھر جو دعا پڑھی جاتی ہے وضو کے بعد کی اس کی اجازت ہے، تو انگلی نہ اٹھائیں، وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ مولانا عاقل صاحب کی کتاب کا نام بیان الدعا ہے۔ جی مجھے بھی یاد آ گیا تھا، بیان الدعا ہی ہے ان کی کتاب کا نام، شکریہ جزاک اللہ۔ تعویذ باندھنا کیسا ہے؟ جی تعویذ اگر جائز ہے، جائز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قرآنی دعائیں لکھی ہوئی ہیں یا حدیث وغیرہ کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں تو تعویذ باندھنا جائز ہے، اور اگر اس کے اندر ایسے آڑی تیڑی لکھی ہوئی ہیں یا کفر یا شرک یا کلمات لکھے ہوئے ہیں یا پتہ ہی نہیں ہے، گول گول دائرے بنائے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر ایسا تعویذ نہیں باندھنا چاہیے۔ علماء نے اسی تعویذ کی اجازت دی ہے کہ جس میں قرآنی آیتیں یا وہ کلمات لکھے ہوں کہ جو اعتقاداً صحیح اور درست ہوں، بہتر ہے قرآن کریم کے الفاظ لکھ کر کے تعویذ باندھا جائے۔ خواب میں جن دیکھنا کیسا ہے؟ بھائی آپ خواب کی تعبیرات جو ہے نا وہ بعد میں معلوم کر لیا کیجیے گا، چونکہ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بہت ساری باتیں پوچھنی ہوتی ہیں، آپ صرف مطلقاً لکھ دیتے ہیں خواب کی تعبیر کیسی ہے، جن دیکھا ہے کیا ہے، تو بہت ساری چیزیں معلوم کرنے کی رہتی ہیں، تو خواب کی تعبیرات بعد میں معلوم کر لیجیے گا۔ شادی سے پہلے لڑکی کو کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ کچھ نام بتائیے، یسیرہ پوچھ رہی ہیں۔ جی اس میں آتی ہے مثالی دلہن، مثالی دلہن ایک کتاب آتی ہے، اس کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس میں سے آپ کو بہت ساری مفید معلومات آپ کو مل جائیں گی، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن مثالی دلہن بہت اچھی کتاب ہے۔ یا مثالی خواتین آتی ہے، اس کو بھی پڑھ لیجئے، اچھا رہے گا۔ دولہے والے اگر جہیز کا مطالبہ کریں تو دلہن والے کیا کریں؟ ایسی جگہ شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، جہاں پر جہیز کا مطالبہ کریں تو سمجھ لیجئے ان کو آپ کی بیٹی میں انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو مال کے اندر ہے، اور پھر زندگی بھر آپ مال و دولت ہی دیتے رہیں گے تو بھی ان کی خواہش یا ان کا جو لالچ ہے وہ پورا نہیں ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا وہ آپ کی بیٹی کو پریشان کریں گے۔ تو جہاں پر جہیز کا مطالبہ ہو وہاں اپنی بیٹی نہ دیں، کیونکہ وہ مال کے بھوکے ہیں، آپ کی بیٹی کے نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر بسا،
کتنی بری رسم ہے یہ رسم جہیز بھی۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ مال دیتے دیتے آدمی تھک جاتا ہے مگر ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی، تو جہاں سے جہیز کا مطالبہ ہو ایسی جگہ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کہیں اور سے دے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کی ویڈیو اپنے چینل پر شیئر کر رہا ہوں، دعا میں یاد رکھنا، تھمبنیل اچھا لگایا کرو۔ جی شکریہ، جزاک اللہ، آپ جو ہے شیئر کر لیا کیجیے۔ نشے کی حالت میں نکاح ہوتا ہے یا نہیں اور طلاق ہوتی ہے یا نہیں؟ جی نشے کی حالت میں اگر قبول کر لے تو نکاح بھی ہو جائے گا، اور نشے کی حالت میں طلاق دے دے تو طلاق بھی ہو جائے گی، علماء کا یہی فیصلہ ہے، نشے کی حالت میں نکاح اور طلاق دونوں ہو جائیں گی، شرط یہ ہے کہ وہ اس کا اقرار کرے۔ قاعدہ اولیٰ چھوٹ جائے اور بعد میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی اگر قاعدہ اولیٰ چھوٹ گیا ہے تو نماز ہو جائے گی، چونکہ قاعدہ اولیٰ واجب ہے اور واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لہٰذا قاعدہ اولیٰ چھوٹا، سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں قاعدہ اخیرہ چھوٹ گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، چونکہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ تم کو آزادی ہے مگر طلاق لفظ نہیں کہا ہو تو کیا طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں آزاد یا آزادی اس کا مدار عرف کے اوپر ہے، اگر کہیں پر کسی جگہ کسی علاقے میں کسی ایریے میں اس سے طلاق ہی مراد لی جاتی ہے، جب آزاد بولا جاتا ہے تم آزاد ہو میری طرف سے آزادی ہے، اور وہاں پر اس علاقے میں اس سے مراد طلاق ہی لی جاتی ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی، اور اگر اس سے وہ مراد نہیں لی جاتی تو پھر شوہر کی نیت دیکھی جائے گی، بولنے والے کی نیت کیا تھی، اگر اس کی نیت طلاق کی تھی، چھوڑنے کی تھی تو طلاق ہوگی، اور اگر چھوڑنے کی نیت نہیں تھی تو طلاق نہیں ہوگی۔ کیا جوتا چپل پہن کر قرآن پڑھنا ناجائز ہے؟ ناجائز نہیں ہے لیکن ادب کے خلاف ہے۔ جوتا چپل پہن کر کے قرآن پڑھنا ناجائز نہیں ہے لیکن ادب کے خلاف ہے، ادب بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، تو اس لیے یہ آداب میں سے ہے کہ آدمی جوتے اتار کر کے چپل اتار کر کے باوضو ہو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو یہ آداب میں سے ہے۔ زوال کا وقت کتنا ہوتا ہے اور زہوائے کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ زوال کا وقت آج کل جو گھڑیوں کے اندر لکھا ہوا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہوتا ہے، اگرچہ اصل تو 3-4 منٹ ہوتا ہے۔ سورج سر کے اوپر آیا اور جیسے ہی ڈھلنا شروع ہوا تو زوال کا وقت ختم ہو گیا، لیکن احتیاطاً 20 سے 25 منٹ اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے زوال کا وقت۔ آج کل تو جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیجیٹل گھڑی آ گئی ہیں تو ان میں لکھا رہتا ہے، ان میں دیکھ لیجئے گا، یا جنتری میں۔ وزن کم کرنے کا نسخہ بتائیں، آپ نے پھر یہی نسخہ پوچھا ہے، تو وزن کا ہم نے کہا تھا کہ آپ ڈائٹ کو فالو کیجئے، کھانے پینے کے اوپر دھیان دیجئے، تو ڈائٹ کیجئے، ورزش کیجئے، ایکسرسائز کیجئے، اس طرح کی چیزیں کیجئے، انشاءاللہ ان سے آپ کا وزن کم ہوگا۔ یا تو پھر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیے گا، لا الہ الا اللہ جو ہمارے بزرگ لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو یہ ضربیں لگائیے، چونکہ اس میں آدمی کی پوری باڈی کے اوپر وزن پڑتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی آپ کی اس میں اثر ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید تو یہی ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر لڑکی شادی میں اپنے باپ سے پلنگ الماری وغیرہ مانگے جبکہ لڑکی کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے، لڑکی کا مانگنا باپ سے کیسا ہے؟ بھائی اگر لڑکی مانگتی ہے تو یہ تو مناسب نہیں ہے، لڑکی کو دیکھیں ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے حساب سے جو بھی ان کی حیثیت ہے اس کے حساب سے اپنی بیٹی کو سامان دے، جو بھی ان سے ہو سکتا ہے ہر ماں باپ دیتا ہے، ایسے میں لڑکی کا خواہش کر کے یہ کہنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شرمی کی بات ہے۔ اگر لڑکی یہ کہے پپا مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ بھی دو وہ بھی دو، میں سمجھتا ہوں یہ بے شرمی کی بات ہے۔ ماں باپ خود ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں اور وہ اپنے اولاد کو دیتے بھی ہیں جو بھی ان سے بن پڑتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ قرضہ لے کر کے بھی دیتے ہیں، تو لڑکی کو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکیاں خود جا کے شاپنگ کراتی ہیں، مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے، یہ کلر کا یہ چاہیے، تو یہ تو بڑی ہی بے شرمی کی بات ہے، ماں باپ کے اوپر بوجھ ڈالنے کی بات ہے۔ لڑکیوں کو چاہیے اپنے مقدر کے اوپر بھروسہ کرے، ماں باپ کا دیا ہوا زیادہ نہیں چلتا، اصل تو شوہر ہے جو کما کر کے کھلائے گا، زندگی بھر اسی کے ساتھ رہنا ہے، ماں باپ کب تک پورا پاڑیں گے، کب تک آپ کو کھلائیں گے؟ تو اس لیے اس طرح کی خواہشیں رکھنا یہ درست بات نہیں ہے، ماں باپ جو دیں خوشی سے لے لینا چاہیے، باقی آگے اللہ کا مقدر، اللہ آپ کو آپ کے شوہر کی حیثیت سے اس کے اعتبار سے آپ کو نوازے گا انشاءاللہ، اور زندگی میں تمام چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ کے ماں باپ کے پاس بھی جو ہے وہ برسوں کی محنت ہے، ایک دم نہیں ان کو مل گیا تھا یا کما لیا تھا، برسوں کی محنت ہے انشاءاللہ، آپ بھی جو ہے اس کا تھوڑا خیال رکھیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے گا، صبر اور شکر کے ساتھ میں انشاءاللہ صبر کریں گے، اللہ کے صبر کے اوپر بڑے وعدے ہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ آریان نام کے معنی کیا ہے؟ جی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے اس لیے نہیں بتا سکتا، انشاءاللہ بعد میں پوچھے گا بتا دوں گا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنے دشمن کو دیکھا ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ان کا دشمن بیمار ہو گیا اور ان کو سب لوگ لے گئے ہیں، تو یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ دشمن سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس بات کی علامت ہے۔ ارطغرل غازی لوگوں والے ٹی شرٹ بیچنا کیسا ہے؟ ٹی شرٹ پہ اگر لوگو وغیرہ بہرحال چونکہ ٹی شرٹ پہننا یہ جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے، تو اگر اس کے اوپر ایسا لوگو لگا لیا گیا ہے تو اس کی اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ لوگوں میں تصویر نہ بنی ہو، لوگو جو بنایا ہوا ہے اس میں تصویر نہ بنی ہو، تو اگر تصویر نہیں بنی ہوئی ہے تو پھر آپ کسی کا بھی لوگو لگائیے، اس کی اجازت ہوگی بہرحال۔ اچھا مہر فاطمی کل کتنی رقم ہوتی ہے؟ دیکھ لیجئے 1 کلو 630 گرام،
1 کلو 630 گرام کے آس پاس کچھ چاندی ہوتی ہے، تو بازار سے اس کی رقم معلوم کر لیجیے گا، جو بھی ہوگی وہ آپ معلوم کر کے جو بھی اس کا ویلیو ہوگی اس کے اعتبار سے۔ مفتی صاحب آپ کا نمبر جی نمبر ویڈیو میں دیکھ لیجیے، کئی سارے اس میں ہیں۔ حکیم اشرف امروہوی کی کتاب پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی ان کے بارے میں مجھے ابھی تک علم نہیں ہے، میں آپ کی زبان سے پہلی بار سن رہا ہوں، انشاءاللہ ان کے بارے میں معلومات کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے یا بعد میں آپ کو بتا دیں گے حکیم اشرف کون ہے۔ برے خواب آتے ہیں سوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ سوتے وقت آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر کے سونا چاہیے، چاروں قل پڑھ کر کے سونا چاہیے، قل واللہ شریف پڑھ کر کے سونا چاہیے، سورہ فاتحہ خاص کر آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر کے سوئیے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، جیسا کہ عائشہ سے مروی ہے کہ سوتے ہوئے معوذتین پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے، اپنے چہرے پر، سر کے اوپر، پورے جسم پر ملتے تھے، پھر سوتے تھے۔ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو برے خواب نہیں آئیں گے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ میٹھے برتن وغیرہ ان کو کچھ دیا جاتا ہے اور پھر ان پر کیڑے مکوڑے چڑھ جاتے ہیں جو بہت تعداد میں ہوتا ہے، اگر ان برتنوں کیڑے مکوڑوں کے طرح بغیر ایسے ہی دھویا جائے پانی میں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی نہیں، دیکھیں برتن دھونا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ کسی ذریعے سے ان کو اتار دیا جائے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے ان کو مارنا یا ان کو اس طریقے سے تکلیف پہنچانا وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بہتر ہے کچھ وقت کے لیے دھوپ میں رکھ دیا جائے یا کہیں ایسی جگہ رکھ دیا جائے کہ جس سے وہ بھاگ جائیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر ان کو دھل دیا جائے تو مذائقہ تو بہرحال نہیں ہے، اجازت تو اس کی ہے۔ السلام علیکم، بغیر کنیکشن لیے کچھ لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں، منع کرنے پر کہتے ہیں کہ حکومت مسلمانوں کی عزت و آبرو جان مال کو خطرے میں ڈال دیا، لہذا ہم ایسے میں استعمال کریں گے۔ نہیں، جائز نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہے بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، حکومت تکلیف دیتی ہے، پریشان کرتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود چوری کی بجلی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، نہ مسجد کے اندر اجازت ہے، نہ گھروں کے اندر اجازت ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گناہ کے مرتکب ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، تو اس لیے آپ اپنی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہ دیجیے۔ دیکھیں ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے، حدیث میں فرمایا گیا سل من قطع کا، تم اس سے بھی صلہ رحمی کرو، اچھے تعلقات رکھو جو تم کو پریشان کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا اخلاق یہ ہونا چاہیے، ہماری جو ذمہ داری ہے ہم کو وہ پوری کرنی ہے۔ کوئی اگر ہم کو پریشان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدلے میں ہم بھی اس کو پریشان کریں، بلکہ جو ایک رول ہے گورنمنٹ کا، قانون کا، جو حکومت کا قانون ہے، اس کے اعتبار سے ہم کو حلال طریقے سے بجلی لینی چاہیے، چوری کی بجلی استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرے یہ بھی اگر آپ پکڑے گئے پھر ایسا فائن لگے گا نا زندگی بھر، پھر آپ بس بھرتے ہی رہیں گے اس کو، تو اس میں جان مال عزت دونوں کا خطرہ ہے، تو ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت نے منع کیا ہے جس میں عزت کے جانے کا، مال کے جانے کا خطرہ ہو، فائن لگ گیا پھر آپ کو سب یاد آ جائے گا، سب سیکھ جائیں گے پھر آپ چوری کی بجلی استعمال کرنا کیسا ہے۔ السلام علیکم، ایک سوال ہے، اگر کوئی شادی شدہ عورت سندور لگا رہی ہو وہ اپنے شوہر کو دکھانے کے واسطے تو کیا جائز ہے؟ دیکھیں ہمارے دیار میں سندور لگانا عام طور سے یہ ہندو عورتوں کا کلچرل ہے، یہ ہندوانہ کلچرل ہے، تو اس لیے سندور نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی عورت لگاتی ہے تو پہلی نظر دیکھنے میں خیال یہی جاتا ہے کہ یہ ہندو عورت ہے، تو اس لیے اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ بھائی بہت سارے لوگوں کے فیس بک پہ کمنٹ آ رہے ہیں مجھے عربی سیکھنا ہے، تو انشاءاللہ فیس بک والوں کے کمنٹ کے جواب بعد میں دوں گا، فی الحال تو یوٹیوب پہ جو کمنٹ آ رہے ہیں میں ان کے جواب دے رہا ہوں۔ تو سندور لگانا یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ ہندوانہ کلچرل ہے، تو شوہر دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ شوہر صرف سندور دیکھ کے خوش ہو جائے گا، اس کو آپ اپنے عادت و اخلاق سے، اس کی خدمت سے خوش کیجیے، نہ کہ سندور لگانے سے، ٹھیک ہے۔ ہم تقریر کی مشق کیسے کریں؟ جی یہ میں نے پچھلی بار بھی جواب دیا تھا، تقریر کی مشق کیسے کیجیے؟ قرآن کریم کی کوئی آیت لے لیجیے، اسی طرح کی کوئی حدیث لے لیجیے، صحابہ کرام کے واقعات لے لیجیے، بزرگان دین کے واقعات لے لیجیے، تو انشاءاللہ ایک وافر حصہ تقریر کے لیے آپ کے پاس جمع ہو جائے گا۔ رشتوں کے آنے میں رکاوٹیں آتی ہیں، جلدی سے شادی ہو جائے اس کے لیے وظیفہ بتائیے۔ استغفار پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ انشاءاللہ پڑھتے رہیے۔ ساتھ میں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ دو عمل کر لیجیے، انشاءاللہ ان سے بڑی بڑی رکاوٹیں حل ہو جائیں گی، آپ کی شادی کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ نماز میں رونا آیا تو کیا اپنے آپ کو روک لینا چاہیے؟ جی نہیں، نماز میں رونے کی علماء نے اجازت دی ہے، اگر کوئی آواز سے بھی روتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے خشیت سے، تو علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے، تو نماز میں رونے کی اجازت ہے، رونا آ رہا ہے تو روئیے، بڑی اچھی بات ہے۔ جہاد کا فرض ہوتا ہے؟ جہاد جب فرض ہو جائے، جب مسلمانوں کے لیے عمل کرنا دین احکام پر بالکل مشکل ہو جائے، ان کے لیے جینا دوبر کر دیا جائے، اس وقت بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے، یہ علماء سے پوچھ کر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جنازے کی نماز چپل پہنے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کا جو چپل ہے وہ پاک ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہن کر کے نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، جبریل امین نے آ کر کے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چپل میں گندگی لگی ہے، تو آپ نے فوراً اتار دیا، تو اس لیے اگر چپل پاک ہیں تو پہنے پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ اتار دینا چاہیے، ہو سکتا ہے گندگی لگی ہو۔ نماز میں چھینک آئے تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ جی بالکل، ایک ہاتھ سے اس طریقے سے جو ہے کر کے روک لیجئے گا، روک لینا چاہیے، بہتر ہے، نماز میں چھینک آئے تو روک سکتے ہیں۔
ہینڈ سینیٹائزر پاکٹ میں رہے نماز ہو جائے گی؟ جی بالکل، ہینڈ سینیٹائزر اگر نماز کے دوران جیب میں رہے گا تو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ سینیٹائزر کے اندر جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ جائز والا ہے جسے فروٹ وغیرہ سے کشید کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو اس لیے سینیٹائزر لگا کر کے نماز پڑھنا اور یا تو سینیٹائزر والی بوتل جیب میں رکھ کر کے استعمال کرنا، نماز پڑھنا، دونوں کی اجازت ہے۔ حافظہ تیز ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہمارا بھی یہ معمول ہے، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیجئے سنقرئک فلا تنسیٰ، انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اچھا، میرا سر بہت درد ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں؟ جی سر کے درد کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھ کر کے اپنی ٹوپی کے اندر رکھ لیجئے، ٹوپی پہنتے ہیں تو ٹوپی میں، امامہ پہنتے ہیں تو امامہ کے اندر رکھ لیجئے انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اچھا، ولیمہ مسنونہ کے لیے دخول ضروری ہے، خلوت صحیحہ کافی ہے؟ خلوت صحیحہ بھی کافی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ بیوی سے ہم بستری نہ کریں، دخول نہ کریں، تب تک ولیمہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے بالکل غلط ہے، نکاح ہو گیا تو اب ولیمہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے خلوت صحیحہ بھی ضروری نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ولیمہ جو ہے وہ نکاح کی خوشی میں ہوتا ہے، تو نکاح ہو گیا تو ولیمہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کئی نکاح ایسے پڑھائے ہیں، دوپہر میں نکاح پڑھایا اور دوپہر میں ہی ان کا ولیمہ ہے، دوپہر میں ہی ولیمہ ہے اور نکاح بھی پڑھا دیا، تو اس لیے نکاح کی خوشی میں ولیمہ ہوتا ہے، اس کے لیے خلوت صحیحہ یا ہم بستری کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، جمہور کا یہی فیصلہ ہے اور فتویٰ ہے۔ اچھا، کیا ہے مشیب کا معنی کیا ہے؟ مشیب پتہ نہیں بھائی، فی الحال ذہن میں نہیں ہے، اردو میں لکھا کیجئے، وہ سمجھنے میں آسان ہوتا ہے، انگلش میں سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب گوگل سے دیکھ کر وظائف کرنا کیسا ہے؟ بھائی وظائف جو ہے نا وہ معتبر علماء اور بزرگان دین کی کتابوں سے ہی دیکھ کر کے عمل کرنے چاہیے، گوگل پہ پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے، الٹے سیدھے سب کچھ ملتا ہے، تو اس لیے اس سے نہیں کرنا چاہیے، معتبر علماء کے پاس جا کر کے، ان کے پاس بیٹھ کر کے۔ مفتی صاحب اگر کوئی، یہ کیا پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب، اگر کوئی کام کے لیے نیت کیا کہ میں ہو جائے گا 50 مرتبہ یاسین پڑھوں گا تو یہ جائز ہے؟ جی بالکل، اگر آپ نے ایسی کوئی نیت مانی ہے، میں یاسین شریف پڑھوں گا، قرآن کریم پڑھوں گا، اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، صدقہ خیرات کروں گا، تو پھر اگر وہ عمل ہو جاتا ہے تو آپ کے ذمہ لازم ہے، بہرحال اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں، بہتر ہے صدقہ خیرات کی نیت کرنی چاہیے کہ میں صدقہ خیرات کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، کیا علامہ شبلی نعمانی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، علامہ شبلی نعمانی کی کتابیں، کچھ کتابیں ان کی بہت بہترین ہیں، بہت اچھی ہیں، تو پڑھ لینی چاہیے۔ ظہر کے فرض نماز پڑھ لیا اور 2 رکعت سنت بھی پڑھ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ فرض کی نماز میں غلطی ہو گئی، تو 2 رکعت سنت لوٹانی ہوگی کیا؟ جی لوٹا لیں تو اچھی بات ہے، اگر جو ہے بعد میں معلوم پڑا کہ فرض نماز ہی میری نہیں ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ جب فرض لوٹائے تو پھر اس کے ساتھ میں سنت بھی لوٹا لے، یہ بہتر ہے۔ حضرت والا اپنی خوبصورتی کا راز بتائیے۔ بھائی کچھ نہیں ہے خوبصورتی کا راز، بس اللہ کی طرف سے یہ گاڈ گفٹ ہے، اللہ نظر بد سے بچائے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ بس یہ ہے کہ 5 جگہ نماز پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ۔ 5 وقت نماز پڑھیں گے تو جب وضو کرتے ہیں تو چہرہ بھی دھل جاتا ہے، ساتھ میں گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ آپ جو لوگ نماز کے جو ہے پابندی سے جو پڑھتے ہیں جو لوگ نمازوں کو، آپ ان کا چہرہ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ایک الگ ہی نور نظر آئے گا، تو اس لیے پابندی سے نماز پڑھی، آپ کو کوئی کریم، پاؤڈر، بلیچ وغیرہ کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ 5 وقت نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکت رکھی ہے کہ اس سے چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، صاف بھی ہو جاتا ہے۔ کسی سے فلیٹ خریدا انویسٹ کی غرض سے، لیکن بائی نے فلیٹ نہیں دیا تو اس فلیٹ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جب تک کہ آپ کے قبضے میں نہیں آیا ہے فلیٹ، جب تک کہ آپ کے قبضے میں نہیں آیا ہے تو تب تک کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ چونکہ جب تک وہ آپ کے قبضے میں نہیں آیا تو آپ کا ہوا ہی نہیں، اور جب آپ کا ہوا ہی نہیں تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں آئے گی۔ مجھے عربی سیکھنا ہے تاکہ میں قرآن کو سمجھ کر پڑھوں، مجھے بتائیے کہ میں عربی کیسے سیکھوں، کچھ کتابوں کے نام بتاؤ مہربانی ہوگی اردو میں۔ جو مجھے پوچھ رہے ہیں بھائی، ہمارا ایک جو ہے آن لائن کلاسز چل رہی ہے عربی کی، آپ چاہیں تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں، بعد میں ہم سے رابطہ کر لیجئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر انشاءاللہ، وہ اسی کے سلسلے میں شروع کیا ہے ہم نے۔ بہرحال آپ بعد میں سیکھیں، جو لوگ عربی سیکھنا چاہتے ہیں بعد میں ہم سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو ہم نے ادھار پیسے دیے اور اس نے واپس ہم کو کسی کے پاس سے سود لے کر دیا کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بھائی، آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں تو آپ کے لیے استعمال جائز ہیں، اب وہ اگلے والے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اس نے کہاں سے لے کر کے دیے، کہاں سے نہیں دیے۔ اس نے غلط جگہ سے لیے تو اس کا وبال بھی اسی پہ ہوگا، اس نے صحیح جگہ سے دیے تو اس کا ثواب بھی اسی کو ملے گا۔ تو بہرحال جب ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو ہمارے لیے ان کا استعمال جائز ہے، قطع نظر اس سے کہ دوسرے نے کہاں سے لیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے لیے استعمال جائز ہے۔ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیے جو ناممکن کو ممکن بنانے والا ہو۔ بھئی نماز سے بہتر کچھ نہیں ہے، روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب بھی کچھ کام ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کوئی پریشانی آتی، کوئی آندھی آتی، طوفان آتا، تو حضور مسجد کا رخ کرتے۔ تو آپ کو ناممکن کو ممکن بنانا ہو تو نماز پڑھیے، اللہ سے مانگیے، اور ایک خاص طور سے خیال رکھیں تہجد کا،
یہ بزرگوں نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی کام رکا یا ہمیں کوئی کام کرانا ہوا تو ہم نے تہجد پڑھ کر کے اللہ سے مانگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو کر دیا ہے۔ تہجد پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی اس وقت جو مجھ سے مانگے میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی گناہوں کا بخشوانے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو انشاءاللہ تہجد کا معمول بنا لیجئے، ناممکن سے ناممکن کام بھی آپ کا ہو جائے گا۔ مولانا مودودی کی کتابیں پڑھنا کیسا ہے؟ جی مناسب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پر غلطی کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوپر نقد اور تبصرہ کرنے میں وہ اس حد تک جو ہے گزر گئے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ تو مولانا مودودی کی کتابیں اہل علم کے لیے پڑھنا تو صحیح ہے، چونکہ وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس میں فرق کر سکتے ہیں، لیکن جو عالم نہیں ہے وہ اگر پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہ کے تعلق سے بدظنی کے اندر مبتلا ہو جائے، تو اس لیے علماء منع فرماتے ہیں مولانا مودودی کی کتابیں اور تفسیر وغیرہ پڑھنے سے۔ حضرت میں تقریر کیسے کروں؟ بھائی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اچھا، میرا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے تو کیا کوئی وظیفہ بتا دیجئے؟ استغفار پڑھتے رہیے بھئی، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ استغفار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکتیں رکھی ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہوں سے راستے نکالتے ہیں کہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے استغفار پڑھتے رہیے انشاءاللہ، تو استغفار سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، نکاح کی خواہش ہے لیکن عورت کو ہم کھلا پلا نہیں سکتے، تو اسی صورت میں مشت زنی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کریں گے تو زنا کا ڈر ہے۔ جنہیں مشت زنی کی ویسے تو اجازت نہیں ہے، اس کا علاج حدیث میں بتایا گیا کہ بندہ روزہ رکھے، روزے سے اس کی شہوت ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ ایسا ہے کہ پھر بھی اس کی شہوت نہیں ٹوٹتی، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ آخری درجہ جب کہ بندے کو یقین ہو، بالکلیہ یقین ہو جائے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو کسی حرام عمل کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، تو پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر اگر کوئی بندہ مشت زنی کر لے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ ہو، تو یہ بالکل آخری درجہ ہے۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں یہ احتلام بہت ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ بھئی احتلام کے لیے پہلے تو آپ علاج کیجئے اس چیز کا، تو انشاءاللہ علاج اس طرح کے علاج موجود ہیں، ماہر حکیم ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ آپ علم نشرہ، سورہ علم نشرہ اس کو پڑھتے رہیے انشاءاللہ۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا اس کے اندر ہے، تو انشاءاللہ جو مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راستہ نکالیں گے، تو سورہ علم نشرہ پڑھتے رہیے۔ کشمیر میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی انتہا ہے، اگر کوئی مسلمان وہاں جا کر جماعت مجاہدین کے ساتھ شریک جہاد ہونا چاہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی اس طرح کے مسائل یوٹیوب پہ نہیں پوچھا کرتے، نہیں تو آپ بھی تکلیف میں آ جائیں گے، ہم بھی تکلیف میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کسی عالم کے پاس جا کر کے اس سے معلوم کیا جائے پرسنلی طور پر کہ اس وقت حالات کیا ہیں اور ہمارے لیے کیا حکم ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب، اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ جانور مدرسہ کو نیت کر لے، پھر اگر نہ دے سکے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی چیز کی نیت کی تھی کہ اس کو مدرسے میں دوں گا، پھر نہیں دے سکا، تو بہرحال نیت پر تو ثواب مل جائے گا، لیکن اگر منت مانی تھی، دیکھیں نیت کرنا الگ چیز ہے، منت ماننا الگ ہے۔ اگر منت مانی تھی تب تو دینا ضروری ہے یا وہ عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر صرف نیت کی تھی اور پھر نہیں دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت گنجائش ہے، لیکن بہرحال کر لینا چاہیے جس کی نیت کی تھی۔ احتلام زیادہ ہونے کی وجہ سے بدن کمزور ہو گیا ہے، کچھ بتائیں۔ جی تلبینہ علاج ہے اس چیز کا، جس کا بدن کمزور ہو گیا ہے تو وہ ایک تو تلبینہ استعمال کرے، دوسرے رات کو سوتے ہوئے دودھ میں 2-4 کھجور ڈال کر کے اس کو جوش دے کر کے پھر صبح میں اس کو پیے، انشاءاللہ اس سے بدن کے اندر طاقت آئے گی۔ تو تلبینہ سے بھی علاج کریں اور یہ بھی علاج کریں۔ کون سی کتاب مطالعہ کرنے سے تقریر کر سکتے ہیں؟ بھئی کتابیں تو بہت ساری ہیں، جیسے 12 مہینوں کی 12 تقریریں ہیں، تقریر کیسے کریں بھی ہیں، اور بہت ساری کتابیں ہیں، تو آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، مسجد میں صرف 6-7 آدمی ہیں تو ایسے وقت میں نماز پڑھتے وقت ماسک لگانے سے مکروہ ہوگا؟ نہیں بھئی ایسا نہیں ہے، دیکھیں فی الحال کے جو حالات ہیں ان میں اگر 2 بندے بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ماسک لگاتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ ہاں اگر بالکل یہ ماحول ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر کوئی بندہ ماسک لگائے تو مکروہ ہوگا، عام حالات میں مکروہ ہے۔ اس وقت جو وبا کی جو ہے تو اس وقت میں مکروہ نہیں ہوگا، 2 آدمی ہو یا 7 آدمی ہو۔ تفسیر کی آسان کوئی کتاب کا نام بتاؤ؟ جی مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے آسان تفسیر، اس کا مطالعہ کیجئے انشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں، اور آسان لوگوں کے لیے بھی بڑی آسان ہے، کوئی عام آدمی پڑھے یا عالم پڑھے سب کے لیے مفید ہے، آسان تفسیر وہ پڑھ لیجئے۔ اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں شادی میں ہوں، میں اگر کیا صحیح کہہ دیا ہے عشاء کا؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یار، صحیح تو لکھ لیجئے گا۔
مہر کب ادا کرنا بہتر ہے؟ بھائی پہلی ہی رات میں مہر ادا کرنا بہتر ہے، بہتر یہی ہے کہ پہلی رات میں مہر ادا کر دیا جائے، چونکہ مہر اسی کا بدلہ ہے جو ہم عورت سے نفع اٹھاتے ہیں، تو نفع اٹھانے سے پہلے اگر مہر ادا کر دیا جائے تو عورت کو بھی خوشی ہوتی ہے، مرد کو بھی خوشی ہوتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے پہلی ہی رات میں ادا کر دیں۔ اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، استطاعت نہیں ہے تو پھر کما کر کے عورت کی مرضی کے مطابق ادا کر دیا جائے۔ باندی یا لونڈی کسے کہتے ہیں؟ ان سے کیا بغیر نکاح کے ہم مستری کر سکتے ہیں؟ بھائی اب یہ دور رہا ہی نہیں ہے باندی اور لونڈی کا، اب تو یہ رواج ہی نہیں ہے، تو اب یہ سوال ہی فضول ہے، لیکن بہرحال ہاں بغیر ان سے نکاح کیے بھی ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں، چونکہ جب آدمی ان کے پورے جسم کا مالک ہو گیا، جب ہم نے باندی خرید لی ہے تو میں اس کے پورے جسم کا مالک ہوں، تو جب اس کے پورے جسم کا مالک ہو تو اس کے جسم کے تھوڑے سے حصے سے نفع کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تو بہرحال باندی وغیرہ کی اس سے بغیر نکاح کے بھی ہم بستری کر سکتے ہیں۔ باپ کو جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ ملتا ہے کیا اس میں لڑکی کا حق ہے؟ جی ہاں بالکل، باپ کی ہر پراپرٹی میں، ہر حصے میں، وہ چاہے ریٹائرمنٹ کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، باپ کے ہر پراپرٹی میں، ہر مال میں لڑکی کو حصہ ملے گا، جو نہیں دیتے وہ غلطی کرتے ہیں۔ امام کسی مجبوری کی وجہ سے نماز کے لیے تاخیر سے پہنچتا ہے اور مصلیان انتظار کرتے تو مصلیان، جی نہیں بالکل، مصلیان انتظار کرنے سے گنہگار نہیں ہوں گے بلکہ ان کو تو الٹا ثواب ملے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، تو نماز کے انتظار میں اگر بیٹھے ہیں اور اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا، تو اس لیے جو ہے بھائی تھوڑا ہی وقت ہے، 15 منٹ ہیں صرف، تو اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب نہیں ہوگا، تو اس لیے جن کو جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لیجئے۔ بہرحال مصلیان حضرات کو چاہیے انتظار کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ انتظار کرنا بھی ان کے لیے نماز کے جیسا اجر لکھا جائے گا۔ اچھا، مفتی ظفر ولی صاحب فرماتے ہیں کہ اسٹرابیری حرام ہے، اس پر شریعت میں کیا حکم ہے؟ جی نہیں، یہ جب ان کا مسئلہ آیا تھا اسی وقت میں نے تفسیر کرتے ہوئے رمضان میں اس مسئلے کی وضاحت کی تھی کہ اسٹرابیری یہ جہنم کا پھل نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جہنم کا پھل ہے، یاد رکھیں جہنم کا پھل نہیں ہے، کیونکہ جہنم کے پھل کی کڑواہٹ یا بدمزہ یا بد ذائقہ ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب جہنمی لوگ اس کو کھائیں گے تو وہ گلے میں پھنس جائے گا، آنتوں کو چیرتے ہوئے نیچے جائے گا، جبکہ اسٹرابیری ایک بہترین خوبصورت پھل ہے، کھانے سے اس کو خوشی ملتی ہے، لذت ملتی ہے، خوش ذائقہ ہے، تو یہ جہنم کا پھل نہیں ہے، اسے کھانا حرام بھی نہیں ہے، حلال ہے، اس کا جوس بھی ملتا ہے، بہت سارے آئٹم ملتے ہیں، تو کھائیے۔ حضرت نے جو وجہ بیان فرمائی ہے کوئی ویسی وجہ تو بتائی نہیں، صرف یہی کہا ہے انہوں نے کہ بھئی یہ حرام ہے، تو ایسی کوئی علت وجہ اس کے اندر نہیں ہے، تو اسٹرابیری حلال ہے۔ شوہر اور بیوی کتنے وقت تک دور رہ سکتے ہیں؟ جب تک کہ دونوں کی مرضی ہو بھائی، جب تک رہ سکتے ہیں، البتہ شریعت میں یہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو صحابہ کرام جنگوں کے اندر شرکت کر رہے تھے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کسی صحابی کو اس کی عورت سے دور نہ رکھا جائے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 4 مہینے تک عورت سے زیادہ دور رہنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر عورت خود ہی اس چیز کے اوپر راضی ہو تو پھر اجازت ہے، اگر عورت اجازت دے دے تو پھر اجازت ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ سعودی جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں، پھر 3 2 سال کے اندر آتے ہیں، تو عورت کی طرف سے رضامندی ہوتی ہے، چونکہ اس کو پتہ ہے مال پانی لے کر کے آئیں گے، پیسہ لے کر کے آئیں گے، تو ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، تو اگر عورت بخوشی اجازت دے دے تو 4 مہینے سے زیادہ بھی رہ سکتے ہیں، لیکن اگر عورت اجازت نہ دے تو 4 مہینے کے اندر اندر اس کے پاس ایک مرتبہ حاضری دینا ضروری ہوگا، یہ شرعی حکم ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جی، وطر نماز کی نیت کا طریقہ بتا دیجئے؟ بھائی وطر کی نماز کا نیت یہ کرنا ہے 3 رکعت نماز واجب الوطر، 3 رکعت نماز واجب الوطر وقت عشاء کا، واسطہ اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، بس یہ نیت کرنی ہے۔ اچھا پوچھ رہے ہیں بیڑی سگریٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں یہ حرام ہے، کچھ کہتے ہیں مکروہ ہے، صحیح کیا ہے؟ سگریٹ پہلی دفعہ جی بیڑی سگریٹ کے بارے میں اصح قول یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں نشے والا ہے، کوئی اگر نشے والی بیڑی سگریٹ ہے جس میں نشہ شامل کیا گیا ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، افیون وغیرہ ہے، اس طرح کی نشہ آور چیزیں اگر کسی بیڑی سگریٹ کے اندر جو ہے استعمال کی گئی ہیں پھر وہ تو حرام ہوگا، لیکن نارمل جو بیڑی سگریٹ ملتی ہے تو اصح قول یہ ہے کہ وہ مکروہ ہے، علماء نے مکروہ کہا ہے، حرام نہیں کہا ہے، اسی وجہ سے ان کا جو کاروبار ہے وہ بھی مکروہ کہلائے گا۔ زکوٰۃ کی رقم کا استعمال قبرستان کی 4 دیواری میں کرا سکتے ہیں؟ جی نہیں کرا سکتے، بلکہ زکوٰۃ کی رقم کسی غریب کو دینا ہی ضروری ہے، جہاں پر کوئی لینے والا ہی نہ ہو تو وہاں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، جیسے بیت الخلاء میں استعمال کرنا، مسجد میں استعمال کرنا، ایسے ہی سڑکیں بنانے میں استعمال کرنا، قبرستان کے بنانے میں استعمال کرنا، تو وہاں زکوٰۃ کی رقم دینا درست نہیں ہے، کسی غریب کو دیں، ہاں پھر وہ غریب اپنی خوشی سے قبرستان میں دے، مسجد میں دے، جہاں بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی قبرستان میں نہیں دے سکتے۔ جمعے کی نمازیں کتنی رکعتیں ہیں؟ جی 14 رکعتیں ہیں، جمعے کی نماز کی ٹوٹل 14 رکعتیں ہیں، پہلے 4 سنت ہیں، پھر 2 فرض ہیں، پھر 4 سنت ہیں، پھر 2 سنت ہیں، پھر 2 نفل ہیں، تو اس طریقے سے 14 رکعتیں ہو جاتی ہیں، 14 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا اور کیا پوچھنا، سود کی رقم کا استعمال مدرسے کی نالی یا گاؤں کی نالی میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سود کی رقم مدرسے میں دے دیجئے، پھر مدرسے والوں کی مرضی ہے،
مدرسے والوں کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کہیں بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے، مدرسے والوں کی مرضی ہے کہ وہ پھر کہیں بھی استعمال کریں، ایسے ہی اپنی طرف سے نالی میں استعمال کرنا یا وہ کہیں اور استعمال کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ سود کی رقم بھی کسی کو مالک بنا کر کے دینا ضروری ہے، اور نالی میں تو کوئی مالک ہے ہی نہیں، کوئی غریب کہاں ہے، ہاں غریب لے کر کے پھر نالی میں دے اس کی اجازت ہے، تو مدرسے میں دے دی جائے، پھر مدرسے والوں کی مرضی ہے جہاں چاہے اس کو استعمال کریں۔ غامدیت کیا ہے؟ نیز جاوید احمد غامدی کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں یہ بھی قرآن و سنت کے اندر تحریف کے قائل ہیں، اور یہ بھی جمہور کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اہل سنت والجماعت میں ان کا شمار نہیں ہوتا، بہت ساری ان کے غلط تفسیریں، غلط مسائل یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے، مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات بھی دیکھ لیجئے، انہوں نے ان کی اچھی خبر لی ہے۔ بہرحال یہ ان کا ایک الگ کہہ لیجئے مزاج ہے، اور یہ ایک الگ طریقے سے قرآن کریم کو سمجھنے کے قائل ہیں، اس لیے ان کی کتابوں کا مطالعہ نہ کریں، نہ ان کو سنیں، کیونکہ نہیں تو بندہ فتنے کے اندر پڑھنے کے اندر مبتلا ہے۔ اپنے جو معتبر علماء ہیں جمہور اہل سنت والجماعت، انہی کو دیکھیں، انہی کو سنیں، انہی کی کتابیں پڑھیں، ورنہ تو پھر آپ کے جو قدم اٹھائیں گے اس کے ذمہ دار خود آپ ہوں گے۔ مردوں کو کیسے انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، چاندی کی انگوٹھی، صرف ایک انگوٹھی ہاتھ میں، اور وہ بھی جس کا وزن 5 گرام سے کم ہو، 5 گرام سے وزن جس کا وزن کم ہو، صرف وہ پہن سکتے ہیں۔ سونے کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی، تانبے پیتل کی انگوٹھی، ان سب کی اجازت نہیں ہے، گلے میں چین وغیرہ کی بھی اجازت نہیں ہے، صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے۔ آن لائن کرانہ سامان خریدنے کے لیے آن لائن والے اسکیم دیتے ہیں، مثلا 1500 کا سامان خریدو گے فلاں بینک کے کریڈٹ سے تو 200 روپے ڈسکاؤنٹ ملے گا، اس طرح خریدنا کیسا ہے؟ جی جائز ہے، اس کی اجازت ہے، اگر وہ آپ کو آن لائن خریدنے کے اوپر کچھ رقم کیش بیک کے طور پہ دیتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، علماء نے اس کی جو ہے اجازت دی ہے۔ ٹی وی ریپیئرنگ کر سکتے ہیں کیا؟ اس کا کاروبار جائز ہے؟ جی ٹی وی کا کاروبار جائز نہیں ہے، چونکہ ٹی وی ام الخبائث ہے، علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے، ٹی وی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے، لین دین بھی حرام ہے، تو ٹی وی کا تعلق سے چونکہ اس کا عام استعمال گناہوں کے اندر ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ٹی وی سے متعلق کوئی بھی چیز ہو اس کو نہیں بیچنا چاہیے، یہاں تک کہ اس کا ریچارج بھی نہیں کرنا چاہیے، علماء یہ فرماتے ہیں، تو بہتر ہے ریپیئرنگ سے بچیں، کوئی اور دوسرا جو ہے اس کو استعمال ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کے اسلام قبول کیا، اور غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ مدینے کے ارد گرد خندق کھود دیجئے، اور چونکہ اہل عرب اس سے پہلے اس طرح کی تدبیر سے ناواقف تھے، جب وہ حملے کے لیے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ خندق کھدی ہوئی ہے، اب شہر میں داخل ہوں تو کیسے ہوں، تو وہ حیران رہ گئے، تو یہ حضرت سلمان فارسی کی رائے تھی جو اس وقت بڑی مفید ہوئی، کارآمد ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے جو ہے اہل مدینہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ نیز حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے خاندان میں سے، تمہاری آل اولاد میں سے، اہل فارس میں سے ایک بندہ آئے گا کہ جو اگر سریا میں بھی علم ہوگا تو وہ وہاں سے بھی اس کو نکال لائے گا۔ علماء نے اس حدیث کا مصداق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا ہے کہ وہی فارسی النسل تھے، اور ان کا اپنا ایک مقام تھا، انہوں نے احادیث کی چھان پھٹک کر کے اتنے مسائل نکالے ہیں، تو اس حدیث کا مصداق وہ امام ابو حنیفہ ہیں، اور وہ حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی تھی تو اس کا مصداق یہی ہیں، تو یہ ان کے کچھ فضائل ہیں جو میرے ذہن میں ہیں اس وقت۔ سود کی رقم مدرسے والے کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ جی مدرسے والے غریب بچوں کے اوپر اس کا استعمال کریں گے، مدرسے والے غریب بچوں کے اوپر اس کا استعمال کریں گے، یا تو پھر اس کا جو حیلہ تملیک ہوتا ہے تو تملیک کرانے کے بعد پھر کہیں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سود کی رقم کا مالک مدرسہ ہوگا کیوں؟ مدرسہ نہیں بھائی، بچے ہوں گے چونکہ بچوں کو دی جاتی ہے، جو غریب بچے ہیں تو بچوں کو دیا جائے، پھر وہ بچے مدرسے میں دے دیں، پھر مدرسے والوں کی مرضی ہے جہاں چاہے استعمال کریں۔ کیا مستورات غیر مسلم مرد ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جا سکتی ہیں؟ بھائی یہ مجبوری کی صورت ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے یا تو لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، مجبوری ہے، تو مجبوری میں گنجائش ہے، بہتر یہ ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ایک سب سے بڑی یہ کہہ لیجیے شرمندگی کی بات یہ ہے کہ ہم آلتو پھالتو میں تو پیسے خرچہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے کہ اپنا کوئی ایسا ہاسپٹل بنا لے، کوئی ڈسپنسری بنا لے، کوئی ایسی انسٹیٹیوٹ بنا لے کہ جہاں ہم مسلمانوں کا علاج ہو سکے، اور نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے ہمیں غیروں کے پاس جانا پڑتا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو غیروں کے سامنے اپنا پیٹ کھول کر کے، ہاتھ پیر چہرہ کھول کر کے علاج کروانا پڑتا ہے، تو یہ شرمندگی کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے ہم جگہ جگہ اپنے ایسے کیا کہتے ہیں کلینک کھولیں، ایسے ہسپتال ہاسپٹل کھولیں جہاں مسلمان مرد ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور لیڈی ڈاکٹر بھی ہوں، جہاں ہماری عورتوں کا علاج ہو سکے، باپردگی کے ساتھ میں شریعت کے مطابق علاج ہو سکے۔ ہاں جہاں پر ایسا نہیں ہے، یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے، ہر بندہ کوشش کرے اس کے لیے، جہاں پہ اس طرح کی چیز نہیں ہے تو پھر غیر مسلموں کے سامنے بھی مجبوری میں اجازت ہے، اور کیا کر سکتے ہیں، اور کر ہی کیا سکتے ہیں۔ چہرے کے پردے کا کیا حکم ہے؟ کچھ کہتے ہیں چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں، کچھ چہرے کا پردہ واجب کہتے ہیں۔ جی
چہرے کا پردہ بھی واجب ہے، بلا ضرورت چہرے کا دکھانا بھی حرام ہے، بلا ضرورت چہرے کا دکھانا بھی حرام ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ ہے جو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم آئے ہوئے تھے، وہ دونوں صحابی یہاں ازواج مطہرات ایسے ہی آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، تم نے پردہ نہیں کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور یہ تو اندھے ہیں، ابن ام مکتوم وہ تو اندھے ہیں، تو وہ تو ہم کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے غصہ ہو کر کے فرمایا افعمیاوانی انتما لستما تبصرانی، تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو نا۔ تو ظاہر ہے جب مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کے سامنے چہرہ کھول کر کے دیکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ظاہر ہے جب چہرہ ہی دکھا دیں گے تو آگے بچا کیا ہے؟ جب چہرہ دکھا دیا یہ خوبصورت ہے، کالی ہے، گوری ہے، تو آگے بچا ہی کیا ہے؟ تو اس لیے چہرے کا بھی پردہ رکھنا چاہیے۔ ہاں جہاں مجبوری ہو تو پھر وہاں اجازت ہے صرف چہرہ کھول کر کے دکھانے کی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھی دادا، کیا کہہ رہے ہیں ہاتھی دادا السلام علیکم، میں ساتھیہ رکھتا ہوں تو میں رزلٹ دیا کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کریڈٹ کارڈ رکھنا جائز ہے؟ نہیں بھائی، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے میں شاپنگ کروں گا اور اس کے اوپر میرے اوپر کوئی سود یا چارجز نہیں آئیں گے تو اجازت ہے، لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کی جو میعاد ہے مقررہ وقت میں پیسے جمع نہیں کر پاؤں گا، جس کی وجہ سے بعد میں میرے اوپر چارجز لگیں گے یا سود کا وہ آئے گا، تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ خالد بن ولید کی سیرت طیبہ کے بارے میں کوئی کتاب بتائیں۔ جی خالد بن ولید کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کو پڑھ لیجئے، خالد بن ولید کے نام سے کتاب ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھ لیجئے۔ سعودی عرب میں ہوں، میں یاترا کر دیا تھا، ادھر آکاش میں بتایا ہے کہ 9 لاکھ کے کیا حرام ہے کیا؟ پتہ نہیں بھائی، مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، انشاءاللہ بعد میں پوچھے گا۔ ستارہ کا مطلب کیا ہے؟ ستارہ کا مطلب تو بھائی روشن کے آتے ہیں، ثریا ستارہ، جی ثریا ستارہ، اس کے اوپر ہماری ایک ویڈیو ہے وہ دیکھ لیجئے۔ دیکھ لیے کہاں بھائی، وہ ثریا ستارے والی ویڈیو تھی جس پہ لاکھوں سے زیادہ ہمارے ویو ہو گئے تھے، یوٹیوب والوں نے وہ ڈیلیٹ کر دی، پتہ نہیں کیوں ڈیلیٹ کر دی، مجھے بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کرونا وائرس کے تعلق سے ثریا ستارے کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں ثریا ستارے کی وضاحت کی تھی، تو یوٹیوب والوں نے وہ ڈیلیٹ ہی کر دیا، آج تک سمجھ میں نہیں آیا، لاکھوں سے زیادہ اس کے ویو تھے۔ ثریا ستارہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ فرض نماز میں ایک رکعت کے اندر 2 سورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ فوٹو کھنچوانا کیسا ہے؟ بلا ضرورت کھنچوانا حرام ہے، ضرورت ہے جیسے پاسپورٹ کے لیے جو ہے آئیڈینٹیفائی وغیرہ کے لیے تو اس کی اجازت ہے۔ کیا گھر میں جماعت سے نماز پڑھتے وقت نابالغ کو امام کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، نابالغ کی امامت میں نماز نہیں ہوگی، بالغ ہی امام ہونا چاہیے۔ گاڑی پر یا حفیظوں کا ریڈیم لگانا کیسا ہے؟ اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے نام ہے اور ان کے اوپر دھول مٹی پڑے گی تو بید بھی ہوگی، اس لیے نہیں لگانا چاہیے۔ کیا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے؟ سنا ہے کہ ثابت نہیں۔ جی نہیں کر سکتے ہیں، بدعت تو نہیں ہے، بہرحال اجازت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کا جو موقع ہے وہ نمازوں کے بعد ہے، تو اس لیے نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، اور یہ اجتماعی صورتاً بن جاتی ہے، ہر بندہ اپنی اپنی مانگتا ہے، جب سب دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو وہ اجتماعی لگتی ہے، وہ اجتماعی نہیں ہوتی، صورتاً اجتماعی ہو جاتی ہے، بہرحال اجازت ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر علماء نے دلائل دیے ہیں، تو دلائل موجود ہیں، فرض نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں۔ کسی کے پیسے رکھنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، حدیث میں فرمایا گیا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ بغیر کسی کی رضامندی کے، خوش دلی کے کسی کا مال رکھنا حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو ایسے کسی کا پیسے نہیں رکھنا چاہیے۔ شایاب کے معنی کیا ہے؟ جی پتہ نہیں ہے معنی۔ کیا ناپاک حالت میں کچھ کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل کھا سکتے ہیں، ناپاکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانے پینے سے رک جائے، تو کھا سکتے ہیں، تو ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا، کھانا بنانا عورتوں کے لیے سب جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ ہاں اگر ہاتھ وغیرہ پر گندگی لگی ہے پھر کھانا بنانے بھی نہیں چاہیے، کھانا بھی نہیں چاہیے، اس کو دھو کر کے پھر ہی کرنا چاہیے۔ کسی پر وشواس کرنا کیسا ہے؟ یہ کیا سوال ہوا؟ کسی پر وشواس کرنا کیسا ہے بھائی؟ اگر بندے کے وشواس کس تعلق سے، اسے کچھ راز بتانے ہیں، کچھ بات بتانے ہیں، کچھ مشورہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہ تو بتائیے، باقی تو ہر بندہ معتبر ہوتا ہے، تو آپ کو جس تعلق سے جس بندے کے اوپر اعتبار ہو، بھروسہ ہو، وہ تو اس کے اوپر بھروسہ کریے۔ اور وہ کہاوت ہے کہ اعتبار اور وشواس کے اوپر ہی دنیا چل رہی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اعتبار ہوتا ہے، وشواس ہوتا ہے، تو اسی کے اوپر دنیا چل رہی ہے۔ تو بہرحال اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ سنت عشاء کی 4 رکعت یعنی عشاء کے فرض کے پہلے وطر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی کے پہلے چھوٹ گئی ہے تو وہ نماز کے بعد اور وطر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کی 4۔ اچھا کسی کے پیسے رکھ لینا اور پھر نہ واپس دینا، اس کا کیسا ہے؟ نہیں نہیں بھائی جائز نہیں ہے، حدیث میں فرمایا گیا دینے کے باوجود، کسی سے قرض لیا اور نہیں دیا تو فرمایا کہ دینے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یہ حرام ہے، کسی کا مال رکھ لینا جائز نہیں ہے۔ قیامت میں ایک کے بدلے 10 دینے پڑیں گے، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، پھر وہاں نیکیاں دینی پڑے گی، یہاں تو پیسے ہی دینے ہیں، قیامت میں نیکیاں دینی پڑیں گی، اس لیے کسی کے پیسے نہیں رکھنے چاہیے، دنیا میں ہی لے دے کر کے معاملہ صاف کر لے۔ اگر بیوی حیض کی حالت میں ہوں تو کتنے دن اس کے پاس نہیں جانا چاہیے؟ بھائی 10 دن، حیض کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 10 دن ہے، اور کم سے کم مدت 3 دن ہے۔ تو ویسے تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کسی کو 6 دن آتا ہے، کسی کو 7 دن آتا ہے، کسی کو 9 دن آتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، 10 دن کے بعد جو خون آئے گا وہ حیض نہیں ہوگا، بیماری ہوگا تو اس کے بعد جا سکتے ہیں۔
اور کیا پوچھنا، جمعے کی نماز کے لیے کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟ امام کے علاوہ 4 افراد بہتر ہے. بہتر اور افضل یہ ہے کہ امام کے علاوہ 4 لوگ اور ہوں. البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ امام کے علاوہ اگر 3 آدمی اور ہوں، یعنی کل ملا کر کے 4 ہوں، ایک امام 3 آدمی اور، تب بھی نماز جمعہ ہو جائے گی. حیض کی حالت میں ہم بستری کر لیا تو کیا ہے؟ حیض کی حالت میں اگر ہم بستری کر لیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے اور صدقہ کرے. حدیث میں فرمایا گیا نصف دینار صدقہ کرے. اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں جو ہے ہم بستری کر لی، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، تو نصف دینار کی ویلیو معلوم کر لے کتنی ہے. اگر کسی نے کر لیا غلطی سے، اللہ سے توبہ و استغفار کرے اور نصف دینار کے بقدر رقم صدقہ کرے. رات کو کتنے بجے سو جانا چاہیے؟ عشاء کے بعد جلدی سونا چاہیے. باقاعدہ علماء اور محدثین اپنی احادیث کے اندر جو ہے اپنی کتابوں کے اندر حدیثیں لے کر کے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے سے اور باتیں کرنے سے منع فرمایا. عشاء کے بعد جلدی سو جائیں گے تو تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہوگا، فجر میں اٹھنا بھی آسان ہوگا، تو زیادہ دیر تک نہیں جاگنا چاہیے. انجینئر محمد علی مرزا کو سننا کیسا ہے؟ وہ ہر بات قرآن اور صحیح حدیث سے بات کرتا ہے. جی انجینئر محمد علی مرزا یہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر بات قرآن و حدیث سے صحیح سے کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ احادیث کو غلط سمجھے ہیں. ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے جی صحیح حدیث سے دلیل دو. میں نے کہا کیا ہر صحیح حدیث کو مانے گا؟ وہ کہتا ہے جی. تو میں نے کہا ذرا پھر کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے دکھاؤ. صحیح حدیث موجود ہے، حضور نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے چپل پہن کر کے نماز پڑھی ہے، تم بھی پڑھ کے بتاؤ اگر ہمت ہے تو تمہارے اندر. اسی طریقے سے صحیح حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پی لیا تھا، حدیث موجود ہے، تم پی کے بتاؤ. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ فلاں جگہ جو ہے اونٹ چر رہے ہیں، ان کا پیشاب بھی پیو، ان کا دودھ بھی پیو، تم جانوروں کا پیشاب پی کر کے بتاؤ. تو ہر صحیح حدیث لائق عمل نہیں ہوتی. ہمارے یہاں جو ہے صحیح حدیث کا جو مسئلہ چل رہا ہے، لوگ حدیث اور سنت میں فرق نہیں سمجھتے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. حدیث اور سنت میں سنت الگ ہے، حدیث الگ ہے. ہم لوگ مانتے ہر صحیح حدیث کو ہیں لیکن عمل کرتے ہیں سنت کے مطابق. ہم تو ضعیف حدیث کو بھی مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں سنت کے مطابق. تو سنت الگ چیز ہے، حدیث الگ ہے. حدیث تو ہر حدیث ہے، لیکن ہر حدیث سنت ہو تو یہ ضروری نہیں ہے. نہیں تو پھر آپ کو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا پڑے گا. آپ کو خون بھی پینا پڑے گا، آپ کو پیشاب بھی پینا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو بچی گود میں اٹھا کر کے بھی نماز پڑھنی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کی بہت ساری صحیح حدیثیں ہیں، آپ ان کے اوپر عمل نہیں کر پائیں گے. تو وہ بندہ بھی غلط طریقے سے حدیث کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، اس کے بیانات بھی نہیں سننے چاہیے. مفتی طارق مسعود صاحب نے اچھی خبر لی، آپ دیکھ لیجئے گا، ان کا آپس میں چلتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ. خلا اور نکاح فسخ کسے کہتے ہیں؟ بھائی خلا تو یہ ہوتا ہے کہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے کہ بھائی آپ مجھے طلاق دے دیں، اس کے بدلے میں آپ کو مال دوں گی. یہ خلا ہے، عورت کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے جب شوہر طلاق نہ دے. اور نکاح فسخ یہ ہوتا ہے کہ جب نہ شوہر طلاق دے نہ خلا لے، تو ایسے میں قاضی ان کے درمیان نکاح توڑوا دیتا ہے، فسخ کرا دیتا ہے. اس کو نکاح فسخ کہا جاتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم اسلام لانے کے بعد بھی وہی نام رکھے جو پہلے تھا، اگر وہی شرک یا نہ ہو تو رکھ سکتے ہیں یا بدلنا ضروری؟ جی نہیں، اگر نام کے اندر شرکیہ مفہوم نہیں ہے تو پھر اسلام لانے کے بعد نام کو بدلنا ضروری نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایمان لانے کے بعد صرف انہی صحابہ کے نام کو بدلا تھا کہ جن کے نام کے اندر شرکیہ مضمون پایا جا رہا تھا. جیسے غالباً ابو ہریرہ یا کسی صحابی کا نام تھا عبد شمس، ابو ہریرہ یا کسی صحابی کا نام تھا عبد شمس یعنی سورج کا بندہ، تو حضور نے ان کا نام بدل کر کے عبد الرحمن رکھوایا. تو اس لیے اگر نام صحیح ہے، معنی صحیح ہے، تو پھر نام بدلنا ضروری نہیں ہے. وحدت الوجود وحدت الشہود، بھائی یہ کیا آپ لے کر کے بیٹھ گئے؟ دن رات کو کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟ بھائی کم سے کم 8 گھنٹے سونا چاہیے، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں. اچھا مفتی صاحب پان کھانا مستحب ہے؟ جی مستحب نہیں ہے، ہاں جائز ہے، کھا سکتے ہیں. اگر میں 25 لاکھ روپے کمائے تو اس کی کتنی کھیڑا دینی پڑے گی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کھیڑا کی زکوٰۃ کہہ رہے ہیں؟ بھائی زکوٰۃ تو یہ ہے 100 میں سے 2.5 روپیہ آپ کو دینا ہے. 100 میں سے 2.5 روپیہ، 1 لاکھ میں سے 2500 روپے، اسی کے حساب سے آپ اندازہ لگا لیجئے کتنا دینا ہوگا. جی بقیہ لوگوں کے جو سوال جواب ہے انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے، تو اگلے ہفتے معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے سوال جواب رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا جواب دے دیا جائے گا. ہماری نماز کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.